बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। हुकूमत और टीएलपी के दरमियान बिलाखिर छठा मुआहिदा हो गया। इस मुआहिदे में मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने अहम किरदार अदा किया और इनका कहना है इस मुआहिदे पर जरूर अमल होगा। अहले इक़्तिदार से भी कहा है कि मैंने अपनी 60 साला दीनी खिदमात को दाव पर लगाया है और मैं मैदान में आया हूँ। इसलिए अगर कोई खयानत होगी तो मैं इससे बड़ी क़ुव्वत के साथ मैदान में आएंगे। ये वो मुआहदा नहीं होगा कि दिन में मुआहदे पर साइन किया और रात को टीवी पर बैठ कर गया कि इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। तनाव की फ़ज़ा में जज्बात को काबू में रखना और जोश पर होश का गालिब आना निहायत खुशाइंद है। इस मुआहदे की तफसीलात मुनासिब वक्त पर सामने आ जाएंगी, मगर अंग्रेजी का मक़ूला है एक्शंस स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। इसलिए आप अमली नताइज देखेंगे। मुआहिदा हो गया, बहुत अच्छा हुआ, मुल्क खून खराबे से बच गया, लेकिन इसके बावजूद यह मुआहिदा 4 अहम सवाल भी पैदा कर गया। पहला सवाल, मुआहिदा खुफिया क्यों रखा जा रहा है? दूसरा सवाल, क्या मामला हल हो गया है या फिर यह माजी की तरह मौखर हो गया है? कौम को यह कौन बताएगा? तीसरा सवाल, इस मुआहिदे के बाद सिर्फ 5 दिनों में कालादम तंजीम कालादम नहीं रही और इसका अब इंडिया के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं और यह अब अस्करियत पसंद भी नहीं। और चौथा सवाल, मुआहिदे के बाद काबीना के फैसलों और वजीर आजम, वजीर दाखिला और वजीर इत्तलात के ऐलानात की क्या हैसियत है? क्या कौम अब इन ऐलानों को भूल जाए? इन सवालों का जवाब कौन देगा? यह हमारा आज का इशू होगा। और हुकूमत ने नए ऑर्डिनेंस में 25 दिन बाद ही तब्दीली कर दी। अपने ही ऑर्डिनेंस पर यू टर्न समय से बालातर है। और पीडीएम ने कल ऐलान किया, हमारा हुक्मरान जहां जाता है भिखारी की तरह खड़ा होता है। जिस अंदाज के साथ दुनिया के हुक्मरानों से खड़ा होता है उसे शर्म नहीं आती, लेकिन हमारी आंखें शर्म से झुक जाती। मेरी जंग ये है कि अगर हुकूमत होगी तो आपके वोट की बुनियाद पर होगी, लेकिन अगर आपका वोट चोरी करके मुल्क पर इस तरह के जाबिर और नाजायज हुक्मरान मुसल्लत किए जाएंगे तो बगावत के लिए सबसे पहले हम निकलेंगे। मैं आज आपको बताने आया हूँ, उठो और निकलो, घरों से निकलो, निकलोगे घरों से बाहर, महंगाई के खिलाफ जंग करोगे। इस हुकूमत को जो जालिम हुकूमत है इसके खात्मे के लिए अपने आईनी और सियासी इख्तियार इस्तेमाल करोगे, लड़ोगे, बाहर आओगे। हम मिलकर इस जालिम हुकूमत के खिलाफ मार्च करेंगे और जब तक इनको भगा नहीं देंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। हम आज के शो में यह भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ शाहिद खाकाना भाई साहब तशरीफ रखते हैं, साबिक वज़ीर आज़म है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। शाहिद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा सर, ये पहला मुआहिदा टीएलपी के साथ आपने किया था, छठा मुआहिदा इस गवर्नमेंट को करना पड़ गया, उस मुआहिदे में और इस मुआहिदे में क्या फर्क? नहीं, हमने कोई मुआहिदा नहीं किया। आप लोगों ने मुआहिदा किया? रात के 2:30 बजे मुझे फोन आया एहसन इकबाल साहब का कि एक मुआहिदे पे दस्तखत करने। मैं कहा जी अब दस्तखत आप ना करें, जो लोग करना चाहते हैं वो कर लें, कोई सरकारी अफसर जो करना चाहता है। पर उन्होंने कहा नहीं, वो वहाँ पर आला जो फौजी अफसरान है वो भी कर रहे हैं। नहीं, जनरल फैज अमीर साहब जी उस DGI या DGC थे मेरे ख्याल से, थे वो कर रहे हैं। तो मैं कहा जी फिर भी मुनासिब नहीं लगता। बहरहाल उन्होंने अपनी डिस्क्रेशन इस्तेमाल की और कर दिया। और मैं उस बात आप खिलाफ थे उस मुआहिदे के? नहीं, मैं खिलाफ बिल्कुल मुआहिदे का, मैंने मुझे पता भी नहीं था कि उसमें है क्या, लेकिन चूंकि इंटीरियर मिनिस्टर थे वो हैंडल कर रहे थे तो उन्होंने अपनी सोच समझ के मुताबिक उस पर किया और मैं उसको ओन करता हूँ। और वो मुआहिदा पब्लिक में मतलब है मौजूद है, बल्कि आप तक पहुंचने से पहले पब्लिक तक पहुंच गया था वो मुआहिदा उसी वक्त? नहीं, मुआहिदा तो रात को हुआ था। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि जब सुबह उठे हैं तो वो व्हाट्सएप वगैरह ग्रुप्स पे चल रहा था, लेकिन एहसन इकबाल साहब ने उसको पढ़कर ही साइन किया। ठीक है, रात के मुझे पता नहीं। आपका क्या ख्याल है उस वक्त नहीं करना चाहिए था ये? नहीं, उस वक्त एक खराबी से बचने के लिए मुआहिदा साइन हुआ है। अब मैं उसको सेकंड गेस तो नहीं करना चाहता क्योंकि उस वक्त के हालात के मुताबिक करना पड़ता है। उस वक्त कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था, कोई ऐसा तबाही नहीं हुई थी मुल्क की, वो खंदकें हमने नहीं खोदी थी
لیکن 10-12 دن ہو گئے تھے اور ملک کا دارالحکومت کٹا ہوا تھا ایئرپورٹ سے بھی اور راولپنڈی سے بھی, اور ایک بڑی یعنی شرمندگی کے باعث تھی یہ بات. بہرحال وہ میں ہمیشہ کہتا ہوں تاریخ کا حصہ ہے باتیں, ان کو ٹروتھ کمیشن کبھی بنے گا تو وہاں پر حقائق آپ کے سامنے. ویسے اس وقت ٹی ایل پی خود آئی تھے, کوئی لایا تھا؟ کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, اور اگر کوئی لایا تھا تو اب کون لا رہا ہے ان کو؟ کوئی لایا تھا یا نہیں لایا تھا یہ تو اب تاریخ ہی ثابت کرے گی. میں کوئی بات کروں تو اس میں حقائق جو ہے نا کیا سرائی ہوگی, لیکن یہ حقیقت ہے کہ پنجاب حکومت اس وقت مفلوج تھی مکمل طور پہ, کیونکہ جو ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہوا تھا اس کو جس طرح ہینڈل کیا گیا, اور یہ جی آئی ٹی بنائی گئی اور اعلیٰ افسران پر اور منسٹر پر اور چیف منسٹر پر الزامات لگے جس کی کوئی نظیر نہ اس سے پہلے ہے نہ اس کے بعد ہے. ابھی میرا خیال ہے کوئی 30 سے زیادہ افراد کی ہلاکت ہوئی ہے ابھی. جی 11 تو پولیس کے افسران ہیں, ٹھیک ہے, اور مکمل نیوز کا بلیک آؤٹ ہے. جو مظاہرین ہلاک ہوئے ہیں کم از کم ہم نے یہ سنا ہے کہ 20-25 سے زیادہ ان کی تعداد ہے. تو اتنے لوگ سب مسلمان ہیں, سب شہید کے زمرے میں آتے ہیں. یہ معاہدہ ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا, چھٹا معاہدہ یا 5واں؟ بھئی یہ تو حکومت ہی بتائے گی. آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے پہلے معاہدہ دکھائیں پھر آپ کو بتاؤں گا. ویسے معاہدہ سامنے کیوں نہیں آ رہا؟ یہ تو اصل بات ہے نا کہ جب معاہدہ آئے گا تو پتہ چلے گا کہ کیوں یہ معاہدہ ہوا, کیونکہ یہ پہلے بھی معاہدہ کیا گیا تھا. اس حکومت کی یہ خاصہ ہے کہ ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں, لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. پچھلی دفعہ بھی انہوں نے ایک معاہدہ سائن کر لیا, اس کی ڈیٹیلز پبلک میں نہیں آئیں. اس معاہدے کے تحت قومی اسمبلی نے ایک ریزولوشن پاس کرنا تھا. ریزولوشن موو ہوا, اسپیکر صاحب سے طے ہوا تھا کہ ایک شخص بولے گا گورنمنٹ بینچ سے, ایک بولے گا اپوزیشن سے. اپوزیشن سے مجھے نامینیٹ کیا گیا تھا. ٹھیک, ریزولوشن موو ہو گیا. حکومتی بینچ سے ایک وزیر بولے, میرے خیال علی احمد صاحب تھے یا شاید کوئی اور تھا. اس کے بعد ہماری باری تھی, اسپیکر صاحب ہاؤس برخاست کر کے چل پڑے. اس میں وہاں تلخی بھی ہوئی پھر میری ان کے ساتھ. تو یہ یعنی ہر کام مکمل بدنیتی پر مبنی ہے, تو بدنیتی ایک دن پکڑی جاتی ہے. تو وہ وہاں پر تو انہوں نے 2-4 مہینے گین کر لیے, لیکن اب جب معاملہ آیا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ جی ٹی روڈ بند, پورا صوبہ, سب سے بڑا صوبہ پاکستان کا, رینجر کے حوالے 20-20 فٹ کی خندقیں کھودی گئیں سڑکوں پر. یہ وہ جو جنگی خندق کا سما ہے, ریاست مدینہ جو بناتے ہیں وہ جنگی خندقیں بھی کھودتے ہیں بدقسمتی سے. تو یہ فرمائیے گا کہ اس سارے معاملے میں پارلیمنٹ کو بائی پاس کیا گیا. اسپیکر صاحب خود معاہدے کے درمیان موجود تھے, شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, پرویز خٹک صاحب کے ساتھ تھے, لیکن یہ معاملہ پارلیمنٹ میں نہیں آیا. تو آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کو پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے, تو اب اگر یہ پارلیمنٹ میں آتا ہے تو اپوزیشن کا کیا رد عمل ہوگا؟ پارلیمنٹ میں لائیں, اس کو عوام کے سامنے رکھ دیں. اب تو اس میں کوئی بحث کرنے کا فائدہ نہیں ہے نا, جو بات ہو گئی ہے وہ ہو گئی ہے. اور یہ عجیب بات ہے کہ قومی اسمبلی کا اسپیکر جو قومی اسمبلی نہیں چلا سکتا وہ معاہدے کرنے میں شامل ہے. بھئی آپ کا کیا کام ہے؟ آپ اسپیکر کا کام تھا, وہ کہتے ہیں اسمبلی میں لائیں, اسمبلی میں بحث ہو, اسمبلی ڈیسائیڈ کرے کہ کیا فائدہ. لیکن اب پرابلم یہ ہے نا سر کہ وزیر داخلہ 3 وزیر داخلہ نے اس کے اوپر دستخط کیے. سب سے پہلے احسن اقبال صاحب آپ کے دور میں, پھر اس کے بعد بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب وہ اسی گورنمنٹ میں, پھر یہ شیخ رشید صاحب نے اسی دور میں. تو اب 3 بار وزراء داخلہ کر کے انہوں نے معاہدہ پورا نہیں کیا. تو اس بار معاہدہ کرنے والوں نے یہ کہا کہ ہم ان پہ ٹرسٹ نہیں ہے. وزیر خارجہ کو شامل کیا, وزیر خارجہ شامل ہو گئے, وزیر دفاع شامل ہو گئے, اسپیکر صاحب شامل ہو گئے. اور ایک خبر یہ بھی چل رہی تھی, اور یہ اس کے سورسز جو ہیں وہ دوسری طرف ہے, ٹی ایل پی کی طرف سے ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ معاہدہ ہو گیا تو ہم نے یہ کہا کہ جب تک کوئی یونیفارمڈ آدمی اس معاہدے کی پیراداری نہیں دے گا, ضمانت نہیں دے گا, ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو پھر اس کے بعد جی ایچ کو جانا پڑ گیا. مجھے اس بات کا علم نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں یہ کیا سارائی ہے نا. کم از کم ہمارے زمانے میں جو معاہدہ ہوا وہ پبلک نالج میں تھا, کس نے سائن کی وہ لکھا ہوا تھا, ان کے نام لکھے ہوئے تھے, سگنیٹری کون تھے, سب لکھا ہوا تھا. اور ریاست عموماً ایسے معاہدے کرتی نہیں ہے. ریاست کا جو یعنی اس کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہی کافی ہوتے ہیں, اس پر اعتماد ہوتا ہے. یہاں پر اعتماد وہ ختم ہو چکا ہے, اس وقت بھی شاید کم تھا, اب جو اعتماد ہے وہ تو نہ ہونے کے برابر ہے. اور یہاں پر نہ عوام کا اعتماد ہے, نہ پارلیمان کا اعتماد ہے, نہ سائن کرنے والوں کو اعتماد ہے. کیونکہ یہ تو کہتے رہے جی کالعدم تنظیم ہے, دہشت گرد تنظیم ہے, انڈیا کے ایجنٹ ہیں,
یہ وہی وزراء جو سائن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے 5 دن کے بعد تبدیلی ہوگی ساری. جی 5 دن سے بھی کم لگے ہیں, تو کافی لمبا یو ٹرن مارا ہے. اچھا ویسے آپ اس کو ایک نیشنل لیول پہ سرنڈر سمجھتے ہیں؟ دیکھیں سرنڈر وہ ہوتا ہے جو ایک آئینی حکومت بنی ہے وہ سرنڈر کرتی ہے, اس کی کوئی ریٹ ہوتی ہے. یہ تو غیر آئینی حکومت ہے, چوری شدہ الیکشن کے نتیجے میں آئی ہے, ان کی ریٹ پہلے دن سے نہیں ہے, تو ان کو کوئی نہ شرم ہے نہ حیا ہے, یہ تو جو ہوتا ہے بس اس کو آگے بڑھائے جاتے ہیں. ویسے دیکھیں خون خرابے سے گورنمنٹ نے بچا لیا اس ریاست کو, کیونکہ اگر رینجرز کو فائرنگ کرتی, کیونکہ ان کو تو آرڈر تھا فائرنگ کرنے کا, اور اگر مظاہرین کی طرف سے بھی فائرنگ ہوتی تو بہت خون خرابہ ہوتا. تو میرا خیال ہے گورنمنٹ کو اس معاملے میں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ کم از کم انہوں نے اپنی صوب کی صحیح لیکن انہوں نے لوگوں کی جانیں بچا لی. بڑی مہربانی ہے حکومت کی. آپ اس کو جو برا سمجھ 11 پولیس کے لوگ شہید ہوئے ان کا کون ذمہ دار ہے؟ جو مظاہرین شہید ہوئے ان کا کون ذمہ دار ہے؟ جو ملک بند رہا ہے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ تو یہ باتیں اس سے پہلے سوچنی چاہیے نا. اسلام یا آپ فیصلہ کریں کہ میں نے ریٹ اسٹیبلش کرنی ہے, ٹھیک ہے, اور میں ہر قیمت میں ریٹ اسٹیبلش کروں گا. یہ صرف وہ حکومت کر سکتی ہے جس کے پاس اخلاقی قدروں کی بنیاد پر مضبوط ہو. وہ یہ نہیں ہے. نہیں آپ نے بھی تو یہ کیا تھا نا سر, آپ نے بھی ہم نے ایک گولی نہیں چلائی, ہم نے ایک گولی نہیں چلائی. گولی چلانے کے لیے تیار نہیں تھا نا کوئی. نہیں پولیس تو آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھی اس وقت. جی ٹھیک ہے, ہم نے پھر گزارا تو کر لیا. آپ نے دیکھے پنجاب میں آپ کی گورنمنٹ تھی, آپ پنجاب میں روک نہیں سکے ان کو, فیض آباد پہنچے اسلام آباد میں. الحمدللہ روکا بھی نہیں. کوئی ایسی بات نہیں. پولیس روکتے نا. آپ کے رینجر سے بات ماننے سے انکار کر دیا تھا. نہیں رینجر سے بات رینجر کبھی آئی نہیں, بات تو مانتے بعد میں, رینجر آئی نہیں. آپ نے بلایا وہ آئے ہی نہیں. جی وہ آئے نہیں. جی یہ بات ٹھیک ہے. نہیں بلایا بھی نہیں. آپ نے کہا تھا انہوں نے نہیں, ہم نے بلایا بھی نہیں, انہوں نے آنا بھی نہیں تھا, تو وہ چلتا رہا معاملہ. میں کہہ رہا ہوں یہ بڑے تلخ حقائق اس ملک کے. کیونکہ پولیس تیار نہیں تھی اور رینجرز جو تھی وہ آنے کے لیے تیار نہیں تھے. آپ کے پاس پولیس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ آپ ان کو 2 دن میں ہٹائیں, ورنہ چیف کمشنر بھی فارغ ہو جائے گا اور آئی جی بھی فارغ ہو جائے گا, اور کسی فورس کا استعمال مت کریں. تو ہم تو بڑے بے بس نہیں, بڑے عجیب سے حالات سے گزر کے اس معاملے کو ہم نے طے کیا. اچھا یہ فرمائیے سر, نیب آرڈیننس میں تبدیلی ہوگی, اب آپ کا کیس بھی چلے گا, مریم صاحبہ بھی چلے گا, آصف زرداری صاحب کا بھی, میاں شہباز شریف صاحب کا بھی. 6 اکتوبر سے پہلے جو مقدمے ہیں وہ پرانے سسٹم سے چلیں گے اور اس کے بعد نئے سسٹم سے چلیں گے. تو آپ اس کو اچھا سمجھتے ہیں, برا سمجھتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں؟ میں تو پہلے اس آرڈیننس کو برا سمجھتا تھا, میں تو نیب آرڈیننس کو برا سمجھتا ہوں. یہ ترمیم بھی بری تھی اور ترمیم میں ترمیم کر دی گئی ہے, اور اس سے اب ظاہر ہو گیا کہ اصل نیت کیا تھی, کہ اپنی چوریاں چھپانی ہے. میں تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ اس آرڈیننس کو ختم کریں, ہم تو عدالت جا رہے ہیں اس کے خلاف. تو یہ اب نیت سامنے آ گئی ہے کہ اپنی چوریاں چھپانی ہیں, اور چوریوں کی لمبی لسٹ ہے جو چیئرمین نیب کو نظر نہیں آتی, اور جو عدلیہ ہے اس پر قبضہ کرنا ہے, یہ اس آرڈیننس کا مقصد ہے. اور یہ آرڈیننس سب تبدیل ہو جائیں گے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. کیسے؟ جو کل نئی حکومت آئے گی بدل دے گی ان سب کو, 1 منٹ لگے گا, وہ کہے گا ان چوروں کو سب سے پہلے پکڑیں. ٹھیک, آپ کی گورنمنٹ آ گئی تو آپ 6 اکتوبر کے بعد سے کارروائی کرنی شروع کریں. نہیں, ہم تو اس نیب آرڈیننس کو ختم کریں گے, لیکن اس حکومت کی چوریاں عوام کے سامنے رکھیں گے. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے, آپ دیکھیں گے ایک دن. چوریاں ہیں ویسے کوئی؟ کون سا کیا چوری کی ہے؟ کوئی چوری نہیں. جی صرف 600 ارب سے زیادہ تو چینی کی مد میں جا چکا ہے, جو عوام نے دیا ہے. کسی کی جیب میں تو گیا ہے نا. گندم میں 400 ارب سے اوپر چلا گیا ہے, وہ بھی عوام نے دیا ہے. جو دوائیوں کا سکینڈل ہے, جو پاور منسٹری کے سکینڈل ہیں, جو پیٹرولیم منسٹری کے سکینڈل ہیں, کون سی منسٹری اس سکینڈل سے پاک ہے؟ ٹھیک ہو آپ یعنی نیب کے اندر بھی سکینڈل ہے براڈ شیٹ کا. پیسے کس نے لندن بھیجے؟ کابینہ کے منظوری سے. یا پوری کابینہ کرپٹ ہے, کابینہ کے فیصلے کرپٹ ہیں. ایسی حکومت پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئی, لیکن آج آرڈیننس جاری ہوتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے. اچھا یہ فرمائیے, پی ڈی ایم کا جو جلسے ہو رہے ہیں, آپ ایک نئی تحریک شروع ہوئی, اس کا مقصد کیا؟ گورنمنٹ کرانا چاہتے ہیں آپ یا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس کا مقصد ہے کہ جو عوام کی تکالیف ہے ان کے بارے میں کہیں بات تو ہو نا ملک کے اندر, عوام کو یہ محسوس ہو کہ کوئی ہمارا درد رکھنے والا ہے. باتیں تو 3-3.5 سال سے کر رہے ہیں نا آپ جی کر رہے ہیں. تو ان باتوں کا کیا فائدہ؟ جو ان باتوں کا تحریک چل رہی ہے, ایک عوام کے مسائل پر بات ہوتی ہے, ان کی وجوہات بیان ہوتی ہیں. گورنمنٹ نہیں کرانا چاہتے اب آپ؟ گورنمنٹ تو گری ہوئی ہے, یہ گری ہوئی گورنمنٹ ہے. گورنمنٹ ایک اس نظام میں جو آئین کے مطابق نہ چلتا ہو, ایک غیر آئینی طریقے سے ہی آپ کو گرانی پڑتی ہے. ہم اس غیر آئینی عمل میں شامل نہیں ہونا چاہتے.
ٹھیک ہو گیا، یعنی 5 سال پورے کریں عمران 5 سال نہیں 50 سال پورے کریں، عوام بھگت سکتے ہیں، ملک بھگت سکتا ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ حکومت نہیں، ایک غیر فطری حکومت ہے، یہ نہیں چل سکتی. ٹھیک ہو گیا. شاہ صاحب آپ کا شکریہ. ایک وقت یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر طارق فاضل چودھری صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے. صداقت علی عباسی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں. اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھیں گے، مذاکراتی کمیٹی کے رکن تھے. صاحبزادہ صاحب سب سے پہلے آپ کی طرف آؤں گا. سر یہ فرمائیے گا کہ کیا 10 دن کے اندر یہ سارے معاملات حل ہو جائیں گے، اور اگر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پرابلم آتا ہے تو پھر کیا لاہے عمل ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چوہدری صاحب بہت شکریہ. دیکھیے میں آپ کو ایک بات عرض کروں، ہم تو وہاں پر گئے تھے حکومت کو کنونس کرنے کے لیے کہ آپ مزید کوئی خون خرابہ نہ ہونے دیں اور وائلنس نہ ہونے دیں، اور آپ بڑے پن کا مظاہرہ کریں. تھینکفل ٹو دا پرائم منسٹر آف پاکستان، ہی ڈیڈ کنسیڈر دیٹ. اور انہوں نے کہا جی کہ آپ بڑے لوگ ہیں، سارے پولیٹیکل پرسنالٹیز ہیں اہل سنت کے مسلک کی، تو آپ بات کریں. اور مظاہرین نے بھی وہاں پر تحمل کا مظاہرہ کیا، اور وزیر آباد میں انہوں نے پڑاؤ کیا. اب چوہدری صاحب ایک چیز انڈرسٹینڈ کیجئے گا، اس معاہدے کے گارنٹر فرام دا سائڈ آف TLP مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، اور آئی گیس چونکہ اس کے اندر کچھ چیزیں اس قسم کی ہیں فار بوتھ سائڈز، جو کچھ چیزیں ہمارے علم میں ہیں لیکن ہم اون اوتھ ہیں، اسے بتا نہیں سکتے. لیکن میرا خیال ہے کہ فیس سیونگ دونوں سائڈ کی ہے، لیکن کچھ ایسی کریٹیکل چیزیں بھی ہیں جس کی وجہ سے TLP کے فالوورز جو ہیں وہ ان کو کوشچن کر سکتے ہیں. اور گورنمنٹ کی سائڈ پہ بھی چونکہ پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ انٹرنیشنل پریشر ہے، FATF کی مانیٹرنگ ہے، اور اسپیشلی اس ایشو کی وجہ سے. اور آپ کو پتا ہے ناموس رسالت کا ایشو تو ویسے بھی ورلڈ وائڈ واچ ہوتا ہے. لیکن صاحب ایسے ہے کہ آپ ٹھیک ہے، آپ انڈر اوتھ ہے، آپ چیزیں نہ بتائیں، لیکن میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کوئی اب خفیہ چیز نہیں ہے. ایک پہلی چیز تو یہ ہے کہ کالعدم TLP کالعدم نہیں ہوگی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے ان کے اوپر کہ ٹیلی ویژن پہ نہیں آ سکتے، سوشل میڈیا پہ نہیں آ سکتے، وہ پابندی گورنمنٹ اٹھائے گی. کیا یہ بات درست ہے؟ جی یہ بات تو میں آپ کو عرض کر دوں، جو پابندی والی بات ہے میڈیا والی، یہ جب ہم اراؤنڈ 6 months ago لاہور میں کوٹ لکھپت میں مذاکرات کر کے آئے تھے، آئی واز لیڈنگ دیٹ ڈیلیگیشن دیٹ ٹائم، یہ بات تو اس وقت بھی طے ہو گئی تھی. اور جہاں تک کالعدم کا تعلق ہے، اس کے اوپر گورنمنٹ نے ایک بڑا کلیئر موقف دیا پرائم منسٹر نے کہ ہاں گورنمنٹ پرابلم نہیں کرے گی، لیکن ان کو تھرو کورٹ آف لا جو ہے اگر ریلیف ملتا ہے اور عدالتیں ریلیف دیتی ہیں تو ہم اس کے درمیان میں کوئی روڑا نہیں اٹکائیں گے. دیٹ واز دا کمٹمنٹ آف دا، یعنی گورنمنٹ کا وکیل پیش نہیں ہوگا نا سر وہاں پہ؟ پر یہ وکیل پیش نہیں ہوگا، یہ گورنمنٹ ریفرنس واپس لے لے گی. دیٹ ڈیپینڈز آن دا گورنمنٹ واٹ ایور اسٹریٹجی دے اڈاپٹ. یہ آپ کو پتا ہے ظاہر ہے حکومت کے اوپر. اور سر یہ تیسری چیز یہ ہے کہ سعد رضوی صاحب کو گورنمنٹ رہا کرے گی اگلے 3 دن کے اندر؟ نہیں 3 دن نہیں ہے چیف صاحب. اس کے اندر میں آپ کو عرض کروں، جب پرائم منسٹر صاحب پہلے تو بہت کلیئر تھے کہ وہ سعد رضوی صاحب کو رہا نہیں کریں گے، چونکہ اس کے محرکات بہرحال ان کے پاس ریزنز تھیں. لیکن یہ جو 25 رکنی ڈیلیگیشن گیا تھا، ہم نے انہیں کنونس کیا کہ آپ رہا کریں، پازیٹیو جسٹر دیا جائے گا. اور اگر وہ گارنٹی کرتے ہیں کہ وہ اسٹیٹ کے اندر ود ان دا گیون پیرامیٹرز پالیٹکس کرتے ہیں تو آپ کو یہ جسٹس دینا چاہیے. تو آفٹر ویری لانگ ڈیبیٹ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ گارنٹی کریں. تو وہ گارنٹی پھر مفتی صاحب نے دی، مفتی منیب الرحمان صاحب نے. اس میں 3 دن کا تذکرہ نہیں ہے. ایز پر مائی انفارمیشن میکسیمم ٹائم تھا ود ان 3 weeks ٹائم، لیکن اس سے پہلے کسی بھی لمحے انہیں رہا کیا جا سکتا ہے. اور اس میں بھی میکنزم یہ ہے کہ گورنمنٹ جو عدالت میں کیس ہے، جو سپریم کورٹ کی ڈائریکشن ہے فار دا DB لاہور ہائی کورٹ ڈبل بینچ کے لیے، اس کے اندر گورنمنٹ جو ہے وہ وہاں پر کوئی پرابلم کریٹ نہیں کرے گی. اور اگر وہ عدالت انہیں رہا کر دیتی ہے تو وہ دوبارہ نظر بند نہیں کرے گی، اور نظر بندی کے دوبارہ آرڈر جاری نہیں کیے جائیں گے. ایک چیز یہ بھی تھی کہ TLP کو سیاسی جماعت کے طور پہ کام کرنے کا پورا موقع دیا جائے گا، اور اگر وہ ضمنی الیکشنز میں کھڑی ہوتی ہے جماعت تو اس کے ساتھ کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی. اگلے الیکشن 2023 میں اگر وہ اپنے امیدوار پورے پاکستان میں کھڑے کرتے ہیں تو کوئی سیاسی جماعت یا اسپیشلی PTI اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرے گی. جی بالکل. اور یہ بات تو ہم نے بھی PTI تحریک لبیک کے ساتھیوں کو سمجھائی تھی، کیونکہ ان کا تعلق ہمارے مسلک سے ہے کہ آپ ووٹ لے چکے ہیں اینڈ یو ہیو پروون دیٹ ان دا فیلڈ، تو آپ اپنے آپ کو پولیٹیکل دھارے کے اندر لے کر آئیں. اور حکومت نے کہا ہے کہ اگر TLP اس قسم کا رویہ اختیار نہیں کرے گی، اور نہ صرف حکومت کے بلکہ جو تمام آپ کہہ سکتے ہیں بہت سارے ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں اور ہماری قومی سلامتی کے ادارے ہیں، ان کی طرف سے بھی کنسرنز تھے. لیکن TLP کی جو اب وہاں پہ لیڈران ہیں ان کی طرف سے یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ کوئی بھی ایسا سٹیپ وہ ان فیوچر نہیں لیں گے
جس سے وائلنس کریٹ ہو یا وائلنس کا شبہ ہو یا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہو. اچھا یہ فرمائیے گا ٹی ایل پی نے ایک مطالبہ یہ جو فرانس سفیر کو ملک بدر کرنے کا وہ ٹی ایل پی نے واپس لے لیا, انہوں نے کہا جی اب ہم یہ مطالبہ نہیں کریں گے. جی صاحب میں اس کے اوپر ایک بات آپ کو بڑا کلیئرلی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب 6 ماہ پہلے جیل کے اندر مذاکرات ہوئے تھے, کچھ لوگوں نے مس لیڈ کیا باہر موجود لوگوں کو کہ فرانس ایمبیسڈر کو نکالنا ٹی ایل پی کے مطالبات میں شامل ہے. یہ مطالبہ شامل نہیں تھا اور میں وہاں پر موجود تھا جیل میں جب سعد رضوی صاحب نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے گورنمنٹ قومی اسمبلی کے اندر قرارداد پیش کر دے تو اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا. اب یہ ضرور کوشچن ہونا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری ٹی ایل پی کی قیادت پر ہے, اور اب چونکہ مفتی منیب الرحمان صاحب بھی ان کے گارنٹر ہیں, یہ ان کو پوچھنا چاہیے کہ وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے یہ کہا کہ فرینچ ایمبیسیڈر کا جو مطالبہ ہے وہ اس کو ملک سے باہر نکالنا وہ ٹی ایل پی کے مطالبات میں شامل ہے. اس میں ٹی ایل پی کے ظاہر ہے کچھ شیخ رشید صاحب کہتے رہے جی, شیخ رشید صاحب, فواد چودھری صاحب. اچھا یہ فرمائیے گا کہ آپ نے یہ بات ہوئی تھی کہ فواد چودھری صاحب اور حافظ اشرفی صاحب میٹنگ میں نہیں ہوں گے تب ہم آئیں گے؟ اچھی صاحب آپ کو پتا ہے, آپ جہاندیدہ آدمی ہیں, آپ کو پتا ہے کہ جہاں تک پرائم منسٹر کے ساتھ ایک ڈیلیگیشن کی میٹنگ کا ہوتا ہے تو ایک سیٹ پروٹوکول ہوتا ہے کہ بیفور دا ڈیلیگیشن کمز وہ ارائیوز وہ اس کو پوری ایک لسٹ دی جاتی ہے کہ یہ لوگ اس میں شامل ہوں گے. تو وہاں پر فواد چودھری صاحب کا بھی نام نہیں تھا اور طاہر اشرفی صاحب کا تو تک نہیں بنتی تھی کیونکہ ان کا تعلق اس میں یہ ایک ظاہر ہے بریلوی سیگمنٹ کا مظاہرہ تھا, ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تھی اور جو ڈیلیگیشن جا رہا تھا وہ بھی تمام بریلوی سیکٹ کے لوگوں کا تھا, تو اس وجہ سے وہ وہاں پر نہیں ہوئے. لیکن یہ جو پروپوگیٹ کیا گیا کہ میٹنگ کے دوران اٹھایا گیا, میٹنگ کے دوران والی بات نہیں, ڈیلیگیشن کے کنسرنز تھے. آپ ساتھ رہیے گا صاحب, آپ ساتھ رہیے گا. صداقت عباسی یہ فرمائیے گا سر, یہ تو وہ کالعدم جماعت تھی اور انڈین فنڈنگ تھی اس کے پیچھے, پھر یہ عسکریت پسند بھی تھی, پھر آپ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ القاعدہ سے نبٹ لیا, یہ کون لوگ ہیں ہم ان سے نبٹ لیں گے اور اسٹیٹ کی ریٹ اسٹیبلش ہوگی. پھر پہلے دن کیبنٹ نے فیصلہ کیا, اگلے دن فواد چودھری صاحب نے فرمایا, پھر شیخ رشید صاحب نے فرمایا, پھر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہے اس میں کہا کہ اب اسٹیٹ پیچھے نہیں ہٹے گی اور اگلے دن اسٹیٹ پیچھے ہٹ گئی. جو صاحب بہت شکریہ, سب سے پہلے اللہ کا شکر ہے کہ یہ معاملہ جس طرف حال کی طرف جا رہا ہے, ہمیں کوئی دوسرا لال مسجد کا واقعہ یا دوسرا ماڈل ٹاؤن کا واقعہ جہاں نہتے لوگوں پہ گولیاں چلائی گئیں اور لوگوں کو مارا گیا ویسا نہیں ہوا. اور ریاستیں معاہدے کرتی ہیں اور جہاں لوگوں کی, آپ نے کہا تھا اس بار نہیں کریں گے. میری سنیں نا, ایک تو ایک جماعت کے عہدیداران ہوتے ہیں اور ایک اس میں عام لوگ بھی ہوتے ہیں, اور جب مذہبی اس میں ایک جذبہ آ جائے تو لوگوں کی زندگیاں بچانا ریاستی اداروں کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے اور ریاست ماں ہوتی ہے. بدھ کی تاریخ جب کابینٹ نے فیصلہ کیا اس وقت ریاستی ذمہ داری نہیں تھی لوگوں کی جان بچانا. جمعرات کو جب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے فیصلہ کیا اس وقت جان بچانا ذمہ داری نہیں تھی. نہیں سنیں, آپ صحیح نہیں کہہ رہے. جب آپ فیصلہ ہوتا ہے اس میں آپشن اے بی سی دیا جاتا ہے اور موسٹلی ایسا دیا جاتا ہے کہ اگر کسی سے آپ نے مذاکرات کرنے تو ٹو بی آن دا ٹیبل آپشنز ان کے سامنے رکھے جاتے ہیں, اور ریاست نے اپنی ریٹ دکھانے کے جو آپٹکس سے سارے دکھائے اور اس آپٹکس میں ان کو آپشن دیا کہ اے آپشن ہے کہ ٹھیک ہو جاؤ اور بی آپشن ہے کہ پھر تیار ہو. اب دیکھیں یہ جو پولیس آپ چاہتے تھے کہ لڑائی ہوتی اور خون خرابہ کے لوگ سر اس میں شہید ہو گئے, ان کا ذمہ دار کون ہے؟ جو 70 پولیس اہلکار اس وقت شدید زخمی ہیں, کسی کی ٹانگ کٹی, کسی کا ہارٹ کٹا ہوا ہے, کسی کی آنکھ نہیں ہے, اس کا وہ ذمہ دار کون ہے؟ اور نیکسٹ ٹائم جب اسٹیٹ یہ فیصلہ کرے گی کہ ہم نے ریٹ اسٹیبلش کرنی ہے تو پولیس آپ کے ساتھ چلے گی. مجھے بتائیں یہ جو کچھ ہوا صحیح ہوا یا غلط ہوا؟ غلط ہوا نا, کہ معاہدہ کہ نہیں یہ جو لوگوں کا نقصان ہوا. تو آپ نے تو اسٹیٹ نے کہا تھا مجھے بات کرنے دینا. آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس طرح کا ایک اور واقعہ ہو جاتا؟ سر آپ اعلان تو آپ نے کیا تھا نا سر, اعلان گورنمنٹ نے کیا. گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی ریٹ اسٹیبلش کرنے کا آپشن دیتی ہے اور اس سے پہلے ایک آلیو برانچ بھی دیتی ہے, صحیح انفارمیشن بھی دیتی ہے. نہیں دیکھیں سر, دیکھیں آج تک آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹی ایل پی کو کالعدم کہا جائے, کل آپ کہیں گے کالعدم نہ کہا جائے, اس کا مطلب یہ پھر ذمہ دار ہم ہوئے یا آپ ہوئے؟ آج کی ڈیٹ تک وہ کالعدم ہے. آپ نے, آپ کی حکومتوں نے صوفی محمد جو اس ریاست کو مانتا نہیں, سنیں نا میں اس پہ آتا ہوں. صوفی محمد ایسے گھر تھا کہ نہیں تھا؟ مجھے بتائیں, آپ مجھے جواب دیں. آپ نے اسے معاہدہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ کس نے کیا تھا؟ تو آپ کو کیبنٹ کو فیصلہ کرتے ہوئے یہ یاد نہیں تھا؟ صاحب فیصلہ کیبنٹ نے کیا کہ یہ ہمارا آخری آپشن ہے, اور اس دوران کسی وقت بھی مذاکرات کا دروازہ سیولائزڈ جو قومیں ہوتی ہیں وہ بند نہیں کرتی. مہذب معاشرے کبھی لاٹھی سے اپنے لوگوں کو نہیں آتے, لیکن صاحب یہ کہتے رہے کہ جب تک یہ سڑکیں نہیں کھولیں گے کوئی معاہدہ نہیں ہوگا, یہ سڑکیں بند کرنے کے ساتھ معاہدہ ہوگا. آپ کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کوئی پولیس والا مزید اور کوئی مظاہرین میں مزید نقصان نہیں ہوا. میرا خیال ہے کہ اس کو آج ہمیں
سیلیبریٹ کرنا چاہیے. ویسے ایک نقصان ہوا میں نے وہ بریک لے ہمارے لی ہے. لوگوں کا نقصان تھا, بریک لے لی جو ہے. نقصان بچا وہ بہت بڑی وزڈم تھی, دانش مندی تھی. اور اگر ماضی میں آپ جائیں کس کی؟ پورے ملک کی اداروں کی, ملک کے اداروں کی یہ دانش مندی تھی کہ ہم نے خدا نہ معاہدے پہ عمل درآمد کس نے کروانا سر؟ نہیں, معاہدے پہ عمل درآمد بھی ہے. ویسے میں بریک لے لوں گا, سوال آپ کے پاس بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں, چودھری صاحب کے پاس بھی چھوڑ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے معاہدہ ہوا کیا ہے؟ چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ ضرورت پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ویسے صداقت صاحب معاہدہ کہاں ہے؟ جو صاحب دیکھیں, اس سارے مسئلے میں بہت سارے پاکستان کے بین الاقوامی امور ہیں. سر بین الاقوامی بول رہی ہے اس میں نہیں میری بات سنیں. فرینچ ایمبیسڈر انہوں نے کہا ہے نہیں کسی جگہ. کون سے بین الاقوامی امور ہیں صاحب آپ اس وقت فیٹف کے معاملات میں ہیں. آپ کا پاکستان کا ایک امیج آپ نے سوال کیا, آپ میرے منہ میں اپنی بات ڈالنے کو آپ نے پڑھا ویسے معاہدہ؟ نہیں سورے میری بات نہیں پڑھا آپ؟ نہیں میری بات سنیں, میں حکومتی ترجمان ہوں. جب حکومت اس کو آفیشیلی اناؤنس کرے گی تو پھر میں بات کروں گا, لیکن اس کی وجہ کیا اس وقت اس معاملے کو فزر آؤٹ کرنے کی, سن لیں بات, جانے دیں, آپ سوال کر کے جواب جانے نہیں دیتے. اس معاملے کو فزر آؤٹ کرنے کے لیے, مظاہرین کو گھر تک پہنچانے کے لیے, اور مظاہرین اس وقت بھی پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں ٹھیک ہے, آپ جب تک آپ رہا نہیں کریں گے وہ نہیں جائیں گے. دیکھیں معاہدہ ایک وقت پہ آئے گا, لیکن اس معاہدے کے جو بین الاقوامی مضمرات ہیں اس کو کرنے کے لیے, اور معاہدے کے ساتھ فیٹا ختم ہو جائے گا اس وقت, آپ انتظار کریں فیٹا ختم ہو پھر معاہدہ سامنے. نہیں کچھ اس میں ایسی باتیں یہ فرمائیے کہ ہو کیا رہا ہے بیسیکلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چوہی صاحب میں بہت خاموشی سے بھائی صاحب کی پوری بات سن رہا تھا تاکہ یہ صحیح طریقے سے بتا سکیں سر صورتحال کیا ہے, معاہدہ کیا ہے, اور حکومت میں ساری. مجھے تو نہیں آئی, آپ کو آئی ہے تو آپ ناظرین کو بتا دیں. دیکھیں دو بھائی صاحب سے پوچھنا چاہیے, سمجھ ان کو بھی نہیں آئی. مجھے آئی ہے, آپ مجھے وضاحت کیجیے گا ماڈل ٹاؤن کے باقی سے ریٹ کر کے, آپ کو سمجھ آئی تھی؟ میں بتاتا ہوں. بات یہ جی کہ جس وقت فواد چوہی صاحب جو اصل ترجمان ہے, یہ باقی سارے تو بس گاڑی لگاتے ہیں نا, اصل ترجمان تو وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہوتا ہے حکومت کا. انہوں نے جو پریس کانفرنسز کی ہیں جن کا آپ نے تھوڑا سا حوالہ دیا ہے, میں صرف ایک سوال کرتا ہوں کہ ان پریس کانفرنسز میں جو اعلان کیے گئے وہ حکومت کی پالیسی نہیں تھی, اور اگر حکومت کی پالیسی تھی اور اس کے بعد آپ کی کابینہ نے فیصلے لیے, پرائم منسٹر اس میں موجود تھے جی, تو اس وقت کیا ریاست جو ہے وہ سوتیلی ماں تھی؟ آج ریاست سگی ماں بن گئی. اب گولا بھائی صاحب کی ریاست ماں ہوتی ہے, اس وقت بھی ماں تھی نا. اس وقت تو یہ نہیں تھا کہ سوتیلی ہے اور آج سگی ماں. اور آج میں سنانا نہیں چاہتا وہ کلپ, یا شیخ رشید صاحب کے بالکل اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہم سمیت کوئی بھی خون خرابہ نہیں چاہتا. نہ چاہتا ہے کہ پولیس کے بندے جو ہیں ان کی جانے جائیں, نہ چاہتا ہے کہ جو مظاہرین ہیں ٹی ایل پی کے ان میں سے کسی کی جانے جائیں, وہ بھی کسی کے بچے ہیں, کسی کے بھائی ہیں, کسی کے بیٹے ہیں. کوئی نہیں چاہتا, پاکستانی ہے, مسلمان ہے, یہ کوئی نہیں چاہتا. لیکن بات یہ ہے کہ آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ جب آپ ایک ایکسٹریم پہ جاتے ہیں, آپ انہیں را انڈین ایجنٹ قرار دے دیتے ہیں, انڈین فنڈنگ آ رہی ہے, ثابت ہو گئی ہے, آپ اس ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. ساتھ ہی آپ یہ کہتے ہیں جناب کہ وہ ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے جی, جس کا اردو ترجمہ دہشت گرد تنظیم ہے. آج آپ نے دوسری طرف جناب 180 ڈگری کا ٹرن لے لیا. آپ نے کہا جناب کہ یہ تو بات ہی کوئی نہیں تھی جی, وہ جو باتیں کرنے والے تھے سارے وہ غائب ہو گئے ہیں, اور اب آپ جناب دائیں بائیں سے باقی لوگ نکل آئے ہیں. ہم بالکل, میں دوسری دفعہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جناب خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن آج اگر آپ کو انسانی جان کی قدر و قیمت پہ آپ بات کر رہے ہیں تو یہ آج سے ہفتہ پہلے بھی اس انسانی جان کی اتنی ہی قدر و قیمت تھی, آج زیادہ نہیں ہوگی. دلچسپ بات یہ ہے کہ انسانی جان کا معاملہ جو ہے نا گورنمنٹ ذمہ دار ہے سر. رینجرز کس نے لگایا سر وہاں پہ, رینجرز کو آپ کو گولی چلانے کا اختیار کس نے دیا, خندقیں وہاں پہ کس نے کھودی, اس طرف سے گولی کس نے چلائی, ادھر سے لوگ شہید ہوئے, ان کی جواب میں یہاں سے پولیس شہید ہوئی, تو گورنمنٹ ذمہ دار ہے نا سر اس کی. اچھا پہلے تو آپ نے فنڈنگ کی بات کی کہ اگر کسی جگہ کو ممنوع فنڈنگ ہے اور وہ حکومت نے بات کی ہے تو ظاہر اس کی ذمہ داری ہے. کیا فنڈنگ اگر ایک تنظیم کے 4 عہدیداروں نے کی ہے تو باقی جہاں 10,000 لوگوں کو گولی آپ کو سوچنا چاہیے تھا. نہیں سن لینا, کسی نے نہیں کہا تھا سر, آپ نے دہشت گرد کہا نا, آپ نے کہا دہشت گرد کہنے کا مطلب ہے کہ وہ جو 2 لاکھ بندہ تھا دہشت گرد تھا.
یا 20 سال بندہ 10 تو کرتا. سر یہ فواد چودھری صاحب سے پوچھنا سر جنہوں نے کہا دو باتوں کو آپ الگ الگ ہینڈل کریں. ایک وہ کوئی ایسا آپ ایلیمنٹ بتائیں کہ میں جاوید چودھری ہوں، فواد چودھری نہیں ہوں. اچھا کیونکہ یہ سوال آپ سے کیے جا رہے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں آپ بھائی یہ فواد چودھری صاحب سے اگر میں بات کا جواب دے دوں، وزیر داخلہ میں بات کا جواب فواد دے دوں. چودھری گمشدہ ہے ہی نہیں. اچھا آپ دونوں چودھری صاحبان اگر میری بات ہے نا، میں فواد چودھری کا ذکر کر دوں گا. آپ چاہتے ہیں پہلی بات یہ کہ اگر 4 یا 6 بندوں پہ فورن فنڈنگ کا الزام ہے، اس کا مطلب ہے پورے مجمع کو جھونک دیا 4-6 بندوں پہ نہیں تھا بھائی صاحب. نام لینا آپ نے تنظیم کو کہا یار، آپ نے تنظیم کو کہا. ستائیس کلاشنکوفیں کہاں ہے؟ اچھا سن لینا اب مجھے پچھلی بات کا جواب دینے دیں، اگلی بستا اس کا. اگر تنظیم کے لوگ ہیں تو جو عام لوگ ہیں ان کو بھی اس کی بھین چڑھا دیجیے، جو معصوم لوگ سادہ لوگ ہیں. دیکھیں اس طرح ہوتا نہیں ہے. آپ چاہتے ہیں کہ سارے لوگ شہباز شریف کی طرح اور رانا ثنا کی طرح لوگوں پہ گولیاں ماریں، تو یہ ہم وہ لوگ نہیں. سر رینجرز کس نے تعینات کیے تھے؟ رینجرز کو گولی مارنے کا اختیار کس نے دیا؟ اب دوسری بات سر یہ جو بھٹو کے خلاف تحریک چلی سی، اس کے بعد پہلی مرتبہ رینجر کو گولی مارنے کا اختیار دیا گیا. اب اگر مجھے اس کا جواب دینے دیں، دیکھیں بالکل ریاست نے انتہائی قدم کا فیصلہ کیا ہوا تھا، اور اگر لوگوں کا راستہ کھولنے کے لیے اور ریٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے خدا نہ خواستہ گولی چلانے تک کا آپشن تھا، لیکن اسی لیے درمیان میں ریاست اپنا آپٹکس دکھا دیے کہ اب نو مور ٹالرنس. اس کے مقابلے میں جب آپ اپنے ٹیبل پہ آتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اب ادھر دس اور دس، تو وہ اس پہ لایا گیا. اب یہ وہ باتیں جو آج کرنی مناسب نہیں ہے. اگر آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، امن آپ کو چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پیسفلی مسئلہ ہو، تو اس طرح کی جو انتشاری باتیں آپ نہ مجھ سے کروائیں نہ خود کریں. صاحب 2 سوال. ایک تو اگر گورنمنٹ اس معاہدے سے بھی مکر جاتی ہے، یہ 6واں یا 5واں معاہدہ ہے، ویسے تو 6واں معاہدہ ہے کیونکہ 5واں جو تھا وہ ریٹرن نہیں تھا، تو یہ فرمایا کہ اگر گورنمنٹ اس پہ بھی عمل 100% نہیں کرتی تو پھر کیا ہوگا؟ اور دوسرا یہ جو فارن فنڈنگ کا، جو انڈین فنڈنگ کا الزام ہے، سر اس کا کیا جواب ہے؟ دیکھیں چوئی صاحب، اگر تو گورنمنٹ اس معاہدے سے مکرتی ہے تو ہم نے ایز اے گارنٹر سائن کرنے سے انکار کر دیا تھا. ہم جو 25 لوگ تھے اہل سنت کے، ہم نے سائن نہیں کیے. ہمیں کنسرنس تھے فرام بوتھ سائڈس. میں لیٹ می کلیئر اٹ ویری کلیئرلی، اس وجہ سے ہم نے سائن نہیں کیا. اس پہ سائن کیا مفتی منیب الرحمان صاحب نے. سو بیسیکلی ہی از اے گارنٹر رائٹ ناؤ. واٹ ایور ہیپنس، اب ریسپانسبل جناب وہ ہوں گے اور ذمہ داری ان کے سر کے اوپر ہے. نمبر 1. نمبر 2، یہ جو دہشت گردی کا یا فورن فنڈنگ کا الزام تھا، میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی غیر ذمہ دار بیان تھا. دیکھیں پاکستان کے اندر جو اہل سنت بریلوی سیگمنٹ ہے چوئی صاحب، آپ کے علم میں ہے، میرے والد بھی جب نیشنل اسمبلی میں تھے تو ریاست کے حق میں ہم TTP کے خلاف کھڑے ہوئے، طالبان کے خلاف کھڑے ہوئے، ہم نے پورے پاکستان میں موو چلائی. اینڈ دس از دا اونلی سیکٹ ان پاکستان جس کا ایک بھی جماعت جو پولیٹیکل ہو یا ریلیجس ہو وہ نہ بینڈ ہے، نہ واچ لسٹ میں ہے، نہ قلعدم ہے، نہ فورن فنڈنگ ہے. تو ہم نے بڑا اسٹرانگلی اس بیان کو اسٹریٹ اوے ریجیکٹ کر دیا تھا کہ اگر کسی شخص نے فورن فنڈنگ لی. اچھا ویسے پرائم منسٹر نے بتایا تھا کہ کہاں سے فورن فنڈنگ آئی، کس کے پاس آئی؟ پرائم منسٹر نے بتایا؟ پرائم منسٹر صاحب نے ہمارے ساتھ اس چیز کا تذکرہ نہیں کیا. ہمیں جو بریفنگ البتہ حکومت کی طرف سے پریزیڈنٹ صاحب کے بعد ملاقات کے اندر دی گئی تھی، اس کے اندر یہ بات ہوئی تھی. تو وہاں پر ہم نے پوچھا تھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسے پروفز ہیں تو پھر آپ کو منظر عام کے اوپر لے کے آنے چاہیے، اور اگر کسی فرد نے یا کسی جماعت نے ایز اے جماعت یا کسی فرد نے کسی ایز این انڈیویجول وہ پیسے لیے ہیں یا اس چمکی کو گنونی حرکت کی ہے جو ریاست اور پاکستان کے خلاف ہے، تو وی ول ناٹ سپورٹ دیٹ پرسن. ہم اس پہ بالکل کلیئر ہیں. اچھا یہ فرمائیے صاحب، یہ بات کس حد تک درست ہے کہ جب یہ معاہدہ ہو گیا تو مفتی منیب الرحمان صاحب نے کہا کہ دیکھیں جی، جب تک کوئی باقاعدہ اعلیٰ سرکاری افسر یا فوج کا آپ اس طرح کہہ لیں، جب تک وہ اس کی گارنٹی نہیں دیں گے معاہدے کی، ہم اس معاہدے کو معاہدہ نہیں سمجھیں گے. اور اس کے بعد پھر یہ GHQ گیا معاہدہ، یہ بات درست ہے؟ نہیں، میری اطلاع کے مطابق یہ معاہدہ GHQ نہیں گیا. مفتی صاحب کے ساتھ اس معاہدے کے نکات پہلے ہی فائنل ہو چکے تھے. صرف معاملہ سعد رضوی صاحب کی رہائی کا باقی تھا. باقی تمام چیزیں تو پرائم منسٹر کے پاس سعد رضوی صاحب کی رہائی کا ان کی اپروول بھی ہم لوگ لے آئے تھے، اور پھر ہم نے مفتی صاحب سے کہا کہ آپ اس سے فائدہ اٹھا لیں، آپ درمیان میں ایز اے گارنٹر آنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں تحفظات ہیں فور بوتھ سائڈ. تو پرائم منسٹر صاحب نے وہ اجازت دی، اور اس کے بعد یہ معاہدہ جو ہے یہ مفتی صاحب اس کے تمام نکات چوئی صاحب یہ آج سے 6 ماہ پہلے جیل کے اندر آلریڈی جب سعد رضوی صاحب سے مذاکرات ہوئے تو فائنلائز ہو گئے تھے. فرانس کے سفیر کا معاملہ مفتی صاحب خود کلیئر کر چکے تھے 2 دن کہ TLP اس معاہدے سے دستبردار ہو چکی ہے، جو کہ 6 ماہ پہلے دستبردار ہو چکی تھی. پھر مطالبات ہے کیا ویسے صاحب؟ یہ بڑی کنفیوژن ہے کہ فرانس سفیر کا مطالبہ نہیں ہے، دوسرا مطالبہ، یہ مطالبات کیا ہے سر؟
میں نے آپ کے بالکل ابتدائی پروگرام کے حصے میں ایک بات کہی تھی کہ گورنمنٹ سائڈ کے اوپر بھی اور ٹی ایل پی کی سائڈ کے اوپر بھی گورنمنٹ کو اور ٹی ایل پی کو ان لوگوں کا تعین کرنا چاہیے جنہوں نے فرانس سفیر کے معاملے کو اٹھایا. لیکن سوال یہ پھر سر آپ لاہور سے لانگ مارچ لے کے آئے, آپ نے 8 دن جی ٹی روڈ بند کیا, یہاں پہ رینجرز تعینات کر دی گئی, خندقیں کھودی, آخر مطالبہ کیا ہے اس میں؟ چوئی صاحب میں آپ کو عرض کروں, ہم نہیں آئے, ہماری اپنی جماعت سنی اتحاد کونسل ہے. ہم تو ہمارے چونکہ ہم مسلک تھے, ہمارے ہم عقیدہ تھے اور ناموس رسالت کے اوپر تمام لوگوں کے جذبات تھے, اس لیے ہم گورنمنٹ کو منانے آئے تھے کہ یہ میجورٹی آف پاکستان ہے, 70% بلڈ شیڈ نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات جن کا ساتھ دینے سے ان کا مطالبہ کیا ہے؟ میں سوال پھر وہی میں یہی بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں, یہ وہ مسٹری ہے جو ہم لوگوں کو جو ڈے اول سے لے کے آج تک اس معاہدے میں شامل ہیں, یہ مسٹری ہمیں بھی نہیں پتہ لگ سکی کہ یہ ڈیڈ لاک کس بات کے اوپر ہے. سٹنگ دیر, مجھے نہیں پتا کہ مسٹری کیا ہے. جب ہم اندر معاہدہ کر رہے ہوتے تھے یا بات چیت کر رہے ہوتے تھے تو وہاں پر کچھ لوگوں کی رہائی, شیڈیول 4, پرچہ جات, کالعدم دینے کی بات ہوتی تھی. ویسے مسٹری ٹی ایل پی کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے؟ فرام بوتھ سائڈس. یعنی گورنمنٹ کہتی تھی کہ وہ یہ مانگ رہے ہیں, جب ان سے بات کرتے تھے تو وہ کہتے تھے گورنمنٹ یہ کر رہی ہے. یعنی سٹنگ آن دا ٹیبل ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور یہ مسٹری ہے کیا. ڈاکٹر صاحب آپ ایسے انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں ایشو کیا ہے بیسیکلی؟ ہاں چونکہ میرا خیال ہے کہ ابھی مولانا صاحبزادہ صاحب بھی اس معاہدے کے حوالے سے, اس کے جو نکات ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے کوئی تفصیلی بات ابھی نہیں کر رہے. انہوں نے کہا, کھل کے کہا انہوں نے کہ ہم انڈر اوتھ ہیں, ہم ابھی اپنے حلف کے پابند ہیں کہ ابھی 10 دن تک ہم اس کی تفصیلات نہیں بتا سکتے. اور دوسرے نمبر پہ اوپر جو ریلیونٹ آدمی ہیں وہ حکومتی ترجمان ہیں, وہ بتا سکتے ہیں کہ کیا ہے. تو جب دونوں معاہدے کے اصل نکات یا تفصیلات نہیں بتا رہے تو پھر اس کے بعد آپ کے سوال کا جواب دینا مشکل ہے. یہ نکات جب سامنے آئیں گے, قوم کے سامنے رکھے جائیں گے. دیکھیں میں نے عرض کیا نا کہ جب یہ قوم کے سامنے سارا معاہدہ رکھا جائے گا تو اس کے بعد پتہ لگے گا کہ کچھ تو نکات آپ نے بتا دی ہیں پروگرام میں, لیکن اس کی تفصیلات آئیں گی تو اس کے بعد اس پہ بات ہوگی. ویسے ابائی صاحب یہ فرمائیے گا, یہ وہ کہہ رہے ہیں فرینچ امبیسڈر کا تو ایشو ہی کوئی نہیں تھا, تو پھر یہ لڑائی کس چیز کی سر؟ تفصیلات یہ ہیں کہ وہ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں اور امن بحال ہو رہا ہے, اور باقی چیزیں مناسب وقت پہ دونوں پارٹیز نے, چونکہ جب جنہوں نے معاہدہ کرایا انہوں نے آپ کے سامنے کہہ دیا کہ انڈر اوتھ ہیں. تو سر یہ 10 دنوں کا رسپانسبل کون ہے سر؟ وہ پورا ملک مفلوج ہو گیا. اگر انہوں نے کہہ دیا کہ فرانس کے سفیر کو بھی نہیں نکال رہے اور لوگ بھی گھر چلے گئے تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. آپ کو کیا درمیان سے نکالنا ہے؟ ایک مسئلہ تھا اور وہ حل ہو گیا. یہ سب دیکھیں ڈس انفارمیشن کو پھیلا رہے تھے. کیا نقصان, کیا نقصان ہوا ہے؟ نقصان کوئی نہیں ہوا. نہیں, ڈس انفارمیشن پورا ملک جو ہے وہ آپ کو جس حرکت سے نقصان ہوا وہ حرکت ختم ہوگی تو آپ کیا مسئلہ ہے؟ مجھے وہ فرینچ امبیسڈر آپ کہہ رہے تھے, فرینچ امبیسڈر آپ کہتے ہیں فرینچ امبیسڈر کو نکالنا چاہیے. سر شیخ رشید صاحب نے کہا کہ فرینچ تو نہیں نکالنا, ختم ہو گیا باقی سارے مطالبات. وہ کہہ رہے ہیں فرینچ امبیسڈر کا مطالبہ. پریشانی کی تب بات ہوتی جب وہ فرینچ امبیسڈر کو نکالنے کی بات کرتے, یا وہ وہاں 6 مہینے پہلے سے وہ وہاں سے جا رہے ہیں فرینچ امبیسڈر کے بعد, وہ نہیں جا رہے, وہ وزیرآباد میں بیٹھے ہوئے ہیں. سب تو ہی خیر ہے نا, تو یوں آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایشو بنے سر؟ نہیں خیر, کیا آپ بعد میں سے بات نکالنا چاہ رہے ہیں؟ کچھ نہیں ہے بس. آپ نے بڑی ایک آپ نے جو ہے نا وہ حقائق پہ مبنی بات کی ہے کہ وزیر داخلہ جو میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کے بعد ان امور کے دوسرے جو انچارج منسٹر ہوتا ہے وزیر داخلہ ہوتا ہے, داخلی سلامتی کا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ وزیر خارجہ تک چلا گیا. جی, مطلب کہ سفیر کو نکالنے کے معاملے کے علاوہ باقی سب مطالبات ہم نے مان لی ہیں. جو سوال ان سے کیا جا رہا ہے اور یہ آپ کو کہہ رہے ہیں جی آپ چاہتے ہیں خون خرابہ ہو, خدا نخواستہ کوئی بھی نہیں چاہتا. بات صرف یہ ہے, میں کہہ رہا ہوں مسئلہ حل ہو گیا, آپ کیوں اس کے مسئلہ کیڑے نکال رہے ہیں؟ ہمارا آپ اپریشیٹ کریں گورنمنٹ آف دا ڈے کو, مخالفتی لوگوں کو, دونوں اسٹیک ہولڈرز کو کہ معاملہ حل ہو گیا. ایک پوائنٹ پہ بات جو چوئی صاحب کر رہے ہیں یا میں کر رہا ہوں وہ صرف اتنی ہے کہ جناب اگر آپ نے اسی طرح صلح کرنی, آپ تو یہی بات کر رہے ہیں, بندے کیوں آپ نے مروائے دونوں طرف کے؟ دیکھیں یہ مجھے بتا, یہ میں جواب سن لیں, دیکھیں یہ بڑی سنجیدہ بات ہے. سنجیدہ بات نہیں, میں اس کے سنجیدہ جواب دے رہا ہوں نا. چوئی صاحب سنجیدہ لگا مکمل کر رہے تھے. کتنے دن ہو گئے چوئی صاحب؟ 8 دن. 8 دن میں یہ دوسرے دن مذاکرات کر کے ختم کر دیتے اس کو. مجھے بتائیں جب فیصلہ آباد میں بیٹھے تھے آپ نے کیوں بیٹھنے دیے تھے؟ چلو مجھے بتائیں. جب آپ نے ان سے بات کریں مثال آپ کے نہیں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ معاملہ مجاہدین ہوتے ہیں تو چوئی صاحب اس سے ہینڈل کرنا پڑتا ہے, لیکن قوم کو انہوں نے غلط کیا تو آپ کے فرض ہو گیا معاملہ. نہیں, میں یہ تو نہیں کہتا, جب اتنا بڑا مسئلہ تھا
اور اس مسئلے کو ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے لڑائی جھگڑے وقت ہو گیا، لیکن ابائی صاحب ویسے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ آپ نے ایک آرڈیننس کو تبدیل کرنے کے لیے دوسرا آرڈیننس لے کے آئے، کمال آپ ویسے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے خانہ گھر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔